अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सलामुल्लाहि अला बक़ियतिल्लाहिल आज़म। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फ़ोर इंटरनेशनल टीवी करबला मुक़द्दसा से इस वक्त आप प्रोग्राम मारिफ़त मुंतज़र अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं। माह रमज़ान अज़ीम के बाबरकत रातें हैं और इस उन्वान से हम गुफ्तगू आज करेंगे इंशाअल्लाह दुआ के उन्वान से कि माह रमज़ान अज़ीम में ऐसी कौन सी दुआ है कि जो हम रब ज़ल जलाल से तलब कर सकते हैं, यानी मुहिमात दुआ। देखिए हमारे पास दो किस्म की चीज़ें होती हैं, एक जो है वो ज़रूरी होती है जिसको आप जो है वो मुहिम कह सकते हैं, और एक जो है वो है अहम, यानी जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो। तो जो चीज़ें इंसान और फितरत इंसान के लिए ज़रूरी है, यकीनन सबसे पहले इंसान जब भी दुआ करेगा तो दुआ के लिए उन्हीं चीज़ों को बारगाह ज़ात बारी ताला में रखेगा कि जो उसके लिए और उसकी ज़िंदगी के लिए और आखिरत के लिए सबसे मुहिम चीज़ें हो। अलबत्ता बस औक़ात हम ख़ता कर जाते हैं दुआ के उन्वान से कि वो दुआ जो सिर्फ़ इस दुनिया के हद तक हो वही दुआएं हम जो है वो तलब करते हैं। चूँकि अक़ल जो है वो इंसान का अल्लाह ने बेशुमार नेमात दिए हैं, अक़ल भी दी है, लेकिन अक़ल कुछ इस तरह की चीज़ है कि अगर इंसान इसको इस्तेमाल करना शुरू करे तो तब ये जाके इसकी वुसअत जो है वो बढ़ती है। अगर इंसान जो है एक जगह इसको महदूद कर ले तो यकीनन वो वुसअत जो है वो ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ पर ये है कि इसको ये कहा जा सकता है कि हमारी अक़ल जो है या हमारा शऊर जो है या हमारी दर्क जो है वो उस हद तक नहीं होती बस औक़ात मुतासिफ़ाना कि हम जो है वो उस दुआ को तलब कर सके कि जो इस दुनिया में और आखिरत दोनों में हमारे काम आ सके। मख़सूसन जो है वो आखिरत की दुआएं ये बहुत ज़रूरी और लाजमी होती है, जो कि हर शख्स के लिए ज़रूरी है कि इस किस्म की दुआ करें। चूँकि देखिए अगर ज़िंदगी को हम हिसाब कर ले तो ये ज़िंदगी नहायत ही मुख्तसर है, नहायत ही कम ज़िंदगी है, कम मुद्दत है ज़िंदगी की, और वो जो उखरवी ज़िंदगी है उसकी वुसअत जो है वो ज़्यादा है, वो अबदी ज़िंदगी है। कुरान में अहादीस में उनके लिए जो है वो हमेशगी और हमेशगी का लफ्ज़ उसके लिए इस्तेमाल हुआ है कि इंसान हमेशा रहेगा वहाँ पर। तो ये बहुत ही अजीब सफ़र है कि हम जो है हमारा सफ़र कहाँ से शुरू हुआ, आलम ज़र से या आलम अरवाह से हमारा सफ़र शुरू हुआ और वहाँ तक के यहाँ तक हम पहुँचे, अब इसके बाद हमारा सफ़र है। तो ये सब के सब चीज़ें जो है वो इंसानी शऊर के ऊपर यकीनन मरबूत है, और इसमें जो है वो नहायत ही मुहिम चीज़ ये है कि हम जो है वो ख़ुद अपने आप को हद कमाल तक पहुँचाने की कोशिश करें। आज इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इसी सवाल के साथ हमारे महफ़िल गुफ्तगू रहेंगे। हमारे साथ हुज्जतुल इस्लाम आली जनाब मौलाना मोहम्मद समी हुसैन नचवी साहब क़िबला, और उनसे साथ हमारा राब्ता भी अल्हम्दुलिल्लाह कायम हो चुका है। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क़िबला खैरियत से इंशाअल्लाह, तबीयत मिजाज बखैर है? जी दुआएं अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है। आप कैसे मिजाज? अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआएं हैं। सबसे पहले तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम टीवी के तमाम अराकीन की तरफ से और बिलखुसूस बंदे हकीर नहायत ही आपके ममनून और मशकूर है कि आपने हमें वक्त दिया और ख़िदमत का ये मौका हमें फ़राहम फरमाया। मैं वक्त को ज़ाया किए बग़ैर कुछ मुकदमे के तौर पर भी मैंने कुछ गुफ्तगू की। सवाल आज का हमारा ये है कि माह रमज़ान अज़ीम में अल्लाह सुब्हानहू व तआला से कौन सी दुआ हम तलब कर सकते हैं, इस पर क़िबला अगर एक वजाहत हो जाए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दु लिअहलिही वस्सलातु अला अहलिहा वल्लअनतु अला मुस्तहिक़िहा, अम्मा बाद। देखिए जहाँ तक माह रमज़ान में दुआ के हवाले से गुफ्तगू है जी, तो दुआ एक ऐसी चीज़ है कि यूँ भी हमें हर हाल में परवरदिगार आलम ने दुआ करने की दावत दी है। जी, और जैसा कि आय करीमा में इरशाद होता है, उदऊनी अस्तजिब लकुम बेशक, इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादती सयदखुलूना जहन्नम दाखिरीन। इरशाद बारी ताला हो रहा है कि तुम मुझसे दुआ करो, मैं तुम्हारी दुआओं को कबूल करूँगा। जी, और
یہ ارشاد ہو رہا ہے کہ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، اور یاد رکھو جو لوگ میری عبادت سے، یعنی دعا کو پروردگار نے یہاں عبادت سے تعبیر کیا. جی یہی وجہ ہے کہ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں الدعا هو العبادہ، دعا ہی تو عبادت ہے. بے شک بے یعنی شک. انسان یہ نہ سمجھے کہ اگر ہم دعا کر رہے ہیں تو ہم عبادت میں مصروف نہیں ہیں، بلکہ یہ کمال عبادت ہے کہ بالکل. انسان ایسے سے دعا مانگ رہا ہے کہ جو واقعی ہر چیز کا خالق ہے، ہر چیز کا عطا کرنے والا ہے. بے شک. تو آپ دیکھیے کہ دعا کی طرف خود پروردگار عالم نے ہمیں دعوت دی ہے. جی لیکن جیسا کہ سوال ہے کہ ہم کیا مانگیں، بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے جی. ذہن میں یہ سوال رہتا ہے، عام طور سے یہ پوچھنا بالکل. چاہتے ہیں کہ ہم بطور دعا پروردگار عالم سے ہمیں کیا مانگنی چاہیے. صحیح. تو اس حوالے سے میں نے آیات و روایات میں دیکھا جی. تو میں یہاں پر 3 آیتیں ذکر کروں گا اور اس کے ضمن میں کچھ روایات پیش کروں گا جی. کہ جس سے واضح ہو جائے گا کہ انسان بطور دعا انسان کو کیا کرنا چاہیے. صحیح. اور یہ عام دعائیں نہیں ہیں، بلکہ یہ وہ دعائیں ہیں کہ جنہیں قرآن مجید نے خود اپنے آپ میں جگہ دی ہے. یعنی یہ وہ دعائیں ہیں کہ جو قرآن مجید میں وارد ہوئی ہیں. صحیح. آپ اس کا اعتبار بس اس سے سمجھ لیجئے کہ یہ دعا قرآن مجید میں وارد ہوئی ہے اور اس کی تلقین کی گئی ہے کہ انسان زیادہ سے زیادہ اس دعا کو پڑھا کرے. جی. سب سے اور یہ کوئی عام دعا نہیں ہے، بلکہ اگر آپ آیہ کریمہ کو اٹھا کر دیکھیے تو یہ وہ دعائیں ہیں کہ جو متقی، مومن اور پرہیزگار لوگ جو ہے پروردگار عالم سے دعا کیا کرتے ہیں. صحیح. یعنی بزبان قرآن متقین اور مومنین جو پروردگار عالم سے اپنے لیے چاہتے ہیں، ہمیں بھی یہی حکم دیا گیا کہ ہم بھی پروردگار عالم سے ایسی ہی دعا مانگیں. صحیح. تو اس حوالے سے میں مسلسل 3 آیتیں ذکر کروں گا اور جو اس کی تفسیر میں کچھ ائمہ معصومین کے ارشادات کہ جس سے ہم پر یہ بات روشن ہو جائے گی، واضح ہو جائے گی کہ ہمیں بالکل. دعا کے طور پر پروردگار عالم سے کیا مانگنا چاہیے. صحیح. ابھی بھی ماہ رمضان کی جو ہے وہ 5 راتیں ہیں. جی. اگر ان راتوں میں بھی پروردگار ہماری دعاؤں کو قبول کر لے اور ہمیں آتش جہنم سے نجات عطا کر دے تو یہ بہت کمال کی بات ہے. بے اور اصل شک، کمال بے یہی شک. ہے کہ انسان اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لے جائے. بے شک. تو آپ ملاحظہ فرمائیے سب سے پہلی آیہ کریمہ جو اس حوالے سے میری نظر میں گزری کہ جس میں خود قرآن نے تعریف کی ہے، اس دعا کو پڑھنے والوں کی تعریف خود قرآن مجید نے کی ہے. صحیح. جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہو رہا ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 201. جی. اس میں ارشاد ہو رہا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہ. ارشاد ہو رہا ہے کہ ومنہم من یقول، کہ بعض مومنین وہ ہیں، بعض لوگ وہ ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، کہ پروردگار ہمیں دنیا میں نیکی عطا کر اور آخرت میں بھی نیکی عطا کر اور ہمیں آتش جہنم سے نجات عطا فرما. اللہ. بے شک. لیکن اس آیہ کریمہ کی لطافت کو سمجھنے کے لیے، اس کے اشارے کو سمجھنے کے لیے اگر اس آیہ کریمہ سے قبل کی آیت کو ملاحظہ فرمائیں، چونکہ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 200 ہے. جی. اگر سورہ بقرہ کی آیت نمبر یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 201 تھی جو ہم عام طور سے پڑھتے ہیں دعائے قنوت میں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. جی. لیکن اگر اس سے قبل کی جو آیت ہے اس میں ارشاد ہو رہا ہے وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. صحیح. کہ بعض لوگ وہ ہیں کہ جو اللہ سے دعا تو مانگتے ہیں لیکن بطور دعا پروردگار عالم سے صرف دنیا مانگتے ہیں اپنے لیے. جی بالکل. اب جو دنیا مانگتے ہیں ان کے لیے ان کی مذمت کی گئی اور یہ کہا گیا وَمَا لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، کہ اگر یہ اپنے لیے دنیا مانگتے ہیں تو دنیا ہی دیا جائے گا، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا. اللہ. آخرت میں انہیں کچھ نہیں ملنے والا. بالکل. تو اگر ان دونوں آیتوں کو یعنی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 200 اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 201 کو اگر ملا کر جوڑا جائے اور ملا کر دیکھا جائے تو ایک نتیجہ جو ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ ازرو قرآن ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے لیے صرف دنیا کے حوالے سے دعا نہ کریں بلکہ ایسی دعا کریں کہ جو دنیا میں بھی ہمارے لیے کام آئے اور آخرت میں بھی کام آئے. بے شک بے شک. چنانچہ اب آئیے، اب میں نے عرض کیا کہ کیا مانگے تو یہ آیہ کریمہ ارشاد ہوا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، کہ انسان کو چاہیے کہ دنیا کے لیے بھی نیکی طلب کرے، آخرت کے لیے بھی نیکی طلب کرے اور آتش جہنم سے، جہنم کی آگ سے نجات کے لیے ہمیشہ پروردگار عالم سے دعا کرتا رہے. بے شک. تو یہ وہ درس ہے، یہ وہ سبق ہے کہ جو قرآن مجید سے ہمیں مل رہا ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم پروردگار عالم سے دنیا و آخرت دونوں کے لیے دعا کریں. اب اس آیہ کریمہ میں جو حسنہ مراد ہے، حسنہ کا لفظ وارد ہوا، اس سے کیا مراد ہے تو آپ خدمت میں عرض کروں، اس میں روایت وارد ہوئی ہے کہ حسنہ یوں تو نیکی کو کہتے ہیں، صحیح مطلق نیکی، ہر طرح کی نیکی کو کہتے ہیں، لیکن جب روایتوں کو دیکھا جائے تو چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں حسنہ سے کیا مراد ہے، فرماتے ہیں انہا السعۃ فی الرزق والمعاش، کہ رزق میں، معاش میں
کاروبار میں وسعت کو حسنہ کہا جاتا ہے. صحیح. وہ حسن الخلق فی الدنیا. اور دنیا میں اگر انسان کے پاس وسعت رزق ہے، دنیا میں انسان کے پاس اگر اچھا کاروبار ہے، دنیا میں اگر انسان اچھے اخلاق کا مالک ہے، تو یہ وہ اچھائیاں ہیں، یہ وہ حسنہ ہیں کہ جو انسان کو دنیا میں نصیب ہوئی ہیں. اور کسی کے پاس اگر نہیں ہے تو پروردگار عالم سے چاہیے کہ وہ بطور دنیا اپنے لیے ان چیزوں کو مانگے. صحیح. یہ چھٹے امام ارشاد فرما رہے ہیں. اسی طریقے سے امام آگے فرماتے ہیں ورضوان، چونکہ یہ کہا گیا تھا کہ دنیا میں بھی نیکی عطا فرما اور آخرت میں بھی نیکی عطا فرما. بالکل. تو یہ تو دنیا کی نیکی تھی. صحیح. اچھا رزق اور کاروبار میں وسعت اور جو ہے وہ اچھا اخلاق. لیکن آخرت کی نیکی کیا ہے؟ تو امام فرماتے ہیں وَرِضْوَانُ اللَّهِ وَالْجَنَّةُ فِي الْآخِرَةِ. اللہ. خداوند عالم کہ انسان کے زہ نصیب پروردگار عالم کی مرضی ہو جائے، یہ آخرت کی نیکی ہے، یہ آخرت کا حسنہ ہے کہ انسان کے اندر، کہ انسان کو جو کیا ہے پروردگار کی مرضی کا مالک ہو جائے، انسان سے خداوند عالم راضی ہو جائے اور انسان جنت میں چلا جائے. یہ وہ نیکی ہے کہ جو آخرت کی ہے. تو یہ وہ دعا ہے کہ جو عام طور سے ہر ایک کی زبان پر ہے. میں نے اس لیے اس کو عرض کر دیا کہ انسان اگر جان کر ان چیزوں کو پڑھے تو یقیناً جو ہے وہ کسی چیز کو جان کر مانگنے کا ایک مزہ الگ ہوتا ہے. بے شک بے شک. تو یہ ایک آیہ کریمہ کہ جس میں ہمیں صاف صاف یہ پیغام دیا گیا کہ ہمیں دنیا کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے اور آخرت کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے. اور ان کی مذمت کی گئی کہ جو لوگ فقط اور فقط اپنے لیے دنیا مانگتے ہیں. اس کے علاوہ آپ ملاحظہ فرمائیے ایک دوسری آیہ کریمہ، چونکہ سوال یہ تھا کہ ہم کیا مانگیں ماہ مبارک رمضان میں یا یوں بھی عام دنوں میں اگر ہم پروردگار سے دعا کرتے ہیں تو ہماری دعا کیا ہونی چاہیے. تو یہ ایک دعا تھی. اس طریقے سے آپ دیکھیے ایمان والوں ہی کی دعا، یہ دوسری دعا کہ جسے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 8 میں نقل کیا گیا. صحیح. سورہ آل عمران آیت نمبر 8 ارشاد ہوتا ہے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. اللہ. دیکھیے یہ وہ آیتیں ہیں کہ جو بہت مختصر ہیں، اگر انسان یاد کرنا چاہے تو ایک دن میں آرام سے اس کو یاد کر سکتا ہے، پھر اس کو بطور دعا اپنے لیے قنوت میں، نماز کے قنوت میں اس کو پڑھ سکتا ہے. بالکل. تو آپ دیکھیے تو مومنین کے لیے پروردگار کیا ارشاد فرمایا کہ یہ مومنین کی دعا ہوتی ہے کیا کہ وہ اللہ سے کیا مانگتے ہیں ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، کہ پروردگار بعد اس کے کہ تو نے ہماری ہدایت فرما دی ہے ہمارے دلوں میں کجی عطا نہ فرما، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم راہ مستقیم سے، راہ ہدایت سے بھٹک جائیں. صحیح. وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ. اور پروردگار تو اپنے پاس سے ہمارے اوپر جو ہے رحمت نازل فرما، بے شک تو بہترین عطا کرنے والا ہے. یہ وہ دعا ہے کہ جسے مومنین کی دعا کہا گیا ہے. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 8 میں ارشاد ہو رہا ہے. اب آپ دیکھیے اور یہ کتنی اہم شے ہے کہ انسان جو ہے اپنے لیے ہدایت پہ باقی رہنے اور گمراہی سے بچنے کی دعا پروردگار کی بارگاہ میں کر رہا ہے. اللہ اکبر. بے شک یہ بہت اہم شے ہے. اور یہ اس لیے بھی اہم ہے کہ علماء بیان فرماتے ہیں، یہی وجہ ہے اس آیے کے ضمن میں علماء بیان فرماتے ہیں کہ کمال یہ نہیں ہے کہ انسان دیندار جیے، بلکہ کمال یہ ہے کہ انسان دیندار مرے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. بالکل. اور جو خطبہ ممبروں پہ عام طور سے بیان فرماتے ہیں کہ محبت، اسی جملے میں کہ محبت اہل بیت پر جینا کمال نہیں ہے، محبت اہل بیت پر مرنا کمال ہے. واہ سبحان اللہ. بے شک بے شک. یہی وجہ ہے. دیکھیں تو مومنین کیا دعا کرتے ہیں، یہ مومنین کی دعا ہے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، کہ پروردگار ہماری ہدایت کے بعد کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ہدایت کے راستے سے بھٹک جائیں. صحیح. لہٰذا ہمیں پروردگار عالم سے دعا کرنی چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ہدایت کے راستے سے بھٹک جائیں. اب دیکھیے اگر، اور یہ بہت ضروری شے ہے کہ انسان اپنے آپ کو ہمیشہ پروردگار عالم سے جوڑے رکھے، یعنی ہمیشہ اپنے آپ کو سایہ رحمت میں، ہمیشہ اپنے آپ کو پروردگار عالم سے کی پناہ ہمیں اپنے آپ کو دیے رہے. یہ ایک بہت اہم شے ہے. جی یہی وجہ ہے کہ ایک دعا میں ارشاد ہوتا ہے، مفاتیح میں یہ دعا موجود ہے کہ اللہم لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، اے میرے پروردگار پلک جھپکنے کے برابر بھی تو ہمیں اپنے نفس کے حوالے نہ کرنا. اللہ اکبر. کیوں؟ وَإِلَّا فَهْلَكْ، کہ پروردگار اگر ایسا ہوا، اگر تو نے ہمیں اپنے آپ کے خود کے حوالے کر دیا، اگر تیری سایہ رحمت ہم سے اڑ گئی، وَإِلَّا فَهْلَكْ، تو یقیناً ہم سب کے سب ہلاک ہو جائیں گے. بے شک. تو یہ بہت اہم شے ہے کہ انسان ہمیشہ پروردگار عالم سے اپنے لیے ہدایت طلب کرے اور ہمیشہ یہ چاہے کہ پروردگار عالم ہی کے سایہ رحمت میں رہے اور گمراہی کے راستے سے نجات پاتا رہے. کیوں؟ اور دیکھیے یہاں پر بہترین مناسبت ہے، اور سایہ رحمت پروردگار وہی ہے کہ جو سایہ امام ہے. کیوں؟ اس لیے کہ امام داعی الی اللہ ہوتا ہے. امام وہ ہوتا ہے کہ جو
چونکہ یہ پروگرام جو ہے وہ معرفت منتظر ہے، لہٰذا ایک نقطہ میں اس حوالے سے بھی عرض کروں کہ آپ دیکھیے کہ یہ کیا ہے، امام کیا اس دعا میں ارشاد فرماتے ہیں، اللہم لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، کہ پروردگار پلک جھپکنے کے برابر بھی ہمیں اپنے نفس کے حوالے نہ کرنا ورنہ میں ہلاک ہو جاؤں گا۔ اور اسی طرح کا مضمون امام زمانہ اپنی دعا میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر ہم اپنے شیعوں سے ایک لمحے کے لیے بھی اپنے نظر کرم کو ہٹا لیں تو دنیا انہیں ہلاک کر دے۔ بے شک بے شک، واہ۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جو سایہ رحمت پروردگار ہے وہی سایہ امام ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام داعی اللہ ہوتا ہے۔ بے شک، لہٰذا ضروری ہے جیسا کہ آیہ کریمہ میں ارشاد ہوا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، پروردگار بعد اس کے کہ تو نے ہماری ہدایت فرما دی ہے ہم سیدھے راستے سے نہ بھٹک پائیں۔ اور یہ بہت اہم شے ہے کہ انسان ہمیشہ جو ہے دعا کرتا رہے۔ اور چونکہ معرفت منتظر کے حوالے سے لہٰذا امام زمانہ سے مربوط کچھ باتوں کو عرض کروں۔ آپ دیکھیں کہ چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں، چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک دور ایسا آئے گا انسانوں کے اوپر، لوگوں کے اوپر ایسا دور آئے گا کہ جہاں پر ایمان کی محافظت کرنا، ایمان کے اوپر باقی رہنا بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہدایت بہت اہم شے ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ ایک دور ایسا آنے والا ہے کہ جب انسان کے لیے ہدایت پر باقی رہنا بہت سخت ہوگا۔ اس کے بعد امام جملہ فرماتے ہیں، کہا کہ یہ عالم یہ ہوگا، ان مشکلات کا یہ عالم ہوگا کہ انسان صبح کرے گا تو حالت ایمان میں ہوگا اور شام میں بے ایمان ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جی اسی طریقے سے آگے یہ روایت ہے کہ رات جب شام ہوگی تو انسان با ایمان ہوگا اور صبح کرے گا تو ایمان اس کے دل سے نکل چکا ہوگا۔ اللہ اللہ۔ ایسے عالم میں امام نے نسخہ دیا، ایسے عالم امام نسخہ عطا فرما رہے ہیں کہ ایسے عالم میں کہ جب ایمان پر باقی رہنا بہت مشکل ہو، ہدایت پر قائم رہنا بہت مشکل ہو، تو امام بیان فرماتے ہیں کہ انسان کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ دعائے غریق انسان پڑھے۔ لوگوں نے پوچھا مولا یہ دعائے غریق کیا ہے؟ تو امام نے ارشاد فرمایا دعائے غریق یہ ہے کہ انسان یہ کہے، یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ اللہ اکبر۔ اب یہاں میں اپنے ناظرین کی خدمت میں عرض کروں کہ دیکھیں یہاں پر یہ جو جملہ ہے عام طور سے یہاں پر جو وارد نہیں ہوا ہے وہ ہم پڑھتے ہیں، یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم یا مقلب القلوب والابصار، بعض حضرات پڑھتے ہیں، بعض لوگ پڑھتے ہیں۔ تو یہ مقلب القلوب والابصار وارد نہیں ہوا ہے، بلکہ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یہ جملہ پڑھنا ہے، اسے دعائے غریق کہتے ہیں۔ اور اسے زمانہ غیبت میں خاص سے تاکید کی گئی کہ انسان زمانہ غیبت میں اس کو تکرار کرتا رہے اور اس کو مسلسل پڑھا کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ زمانہ غیبت میں چونکہ امام فرما رہے ہیں کہ غیبت میں امام غائب ہوگا، لوگوں کا دین کے اوپر باقی رہنا اور ایمان کے اوپر باقی رہنا یہ بہت سخت ہوگا۔ تو ایسے میں انسان کو چاہیے کہ زیادہ زیادہ دعائیں غریق پڑھا کرے۔ آپ دیکھیے کہ ہدایت بہت اہم شے ہے، ہدایت بہت اہم شے ہے کہ انسان ہمیشہ پروردگار سے اپنے لیے ہدایت طلب کرے اور کہیں ایسا نہ ہو کہ انسان ہدایت کے راستے سے بھٹک جائے۔ اور یہ ہدایت اتنی اہم شے ہے، اگر اجازت دے تو میں عرض کروں، یہ ہدایت اتنی اہم شے ہے کہ اگر یہ کہا جائے کہ واقعہ کربلا، کیونکہ آپ ماشاءاللہ کربلا میں بیٹھے ہوئے ہیں اور پیچھے جو ہے وہ ہمارے روضہ امام حسین علیہ السلام ہے، میں اس حوالے سے بھی آپ کے خدمت میں عرض کروں کہ ہدایت اتنی اہم شے ہے جو آیہ کریمہ میں کہا جا رہا ہے کہ پروردگار ہمیں ہدایت اور باقی رکھ، یہ ہدایت اتنی اہم شے ہے کہ اگر یہ کہا جائے کہ واقعہ کربلا کا جو سب سے پہلا سبق ہے، سب سے پہلا درس ہے وہ ہدایت ہے، تو یہ بات جو ہے وہ غلط نہیں ہوگی۔ بے شک بے شک۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب امام مکے سے چلے تھے اور امام نے اہل بصرہ کو خط لکھا تھا تو امام نے خط میں کیا لکھا تھا؟ یہی تو لکھا تھا کہ تم یہ نہیں دیکھتے کہ ان السنت قد امیتت وان البدعۃ قد احیت، کہ اے اہل بصرہ کیا تم نہیں دیکھتے کہ نبی کی سنتوں کو پامال کیا جا رہا ہے، ختم کیا جا رہا ہے، اور طرح طرح کی بدعتیں، وہ چیزیں کہ جسے نبی نے حرام قرار دی ہیں اسے حلال کیا جا رہا ہے، اور جو حلال محمدی وہ حرام ہو رہی ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یزید یہی تو کہتا تھا، اس کا باقاعدہ یہ نعرہ تھا کہ اگر شراب پینا دین محمدی میں الیاذ باللہ حرام ہے تو اسے دین عیسائی میں جا کر پیو۔ جی جی بالکل۔ امام نے یہی جملہ کہا، اہل بصرہ کو یہ خط میں لکھا تھا، ان سنت قد امیدت، کہ سنت پیغمبر کو ختم کیا جا رہا ہے اور بدعتوں کو اجاگر کیا جا رہا ہے، بدعتوں کو زندہ کیا جا رہا ہے۔ اور امام فرماتے ہیں فَإِن تَسْمَعُوا قَوْلِي وَتُطِيعُوا أَمْرِي، اہل بصرہ یاد رکھو ایسے عالم میں کہ جب سنتوں کو پامال کیا جا رہا ہے، طرح طرح کی بدعتوں کو ایجاد کیا جا رہا ہے، تو امام فرماتے ہیں دیکھیے ہدایت کیا ہے، امام فرماتے ہیں فَإِن تَسْمَعُوا قَوْلِي، اہل بصرہ اگر تم میری باتوں کو سنو، وَتُطِيعُوا أَمْرِي، اور میری اطاعت کرو، اہدکم الی سبیل الرشاد، تو میں تمہیں سیدھے راستے کی ہدایت فرماؤں گا۔ صحیح۔
تو یہ راہ ہدایت یہ وہ اہم شے ہے کہ جس کی طرف امام حسین جب کربلا کے لیے چل رہے تھے تو امام حسین نے راہ ہدایت ہی کے لیے واقع کربلا میں جو سارا واقعہ رونما ہوا، اس لیے کہ انسانیت جو ہے وہ راہ ہدایت پر باقی رہے اور ہدایت کے راستے سے بھٹک نہ جائے۔ یقیناً یہ وہ پہلا درس ہے کہ جو ہمیں کربلا سے ملتا ہے۔ اس طریقے سے آپ امیر المومنین کے زمانے کو اٹھا کر دیکھیے، جنگ صفین میں جب روایتوں میں ملتا ہے کہ جنگ صفین میں مولا کائنات ہیں کہ جنگ کی ابتدا نہیں کر رہے ہیں، اور وہ لوگ کہ جو اپنے اہل و عیال کو چھوڑ کر آئے تھے، اپنے گھر بار کو چھوڑ کر آئے تھے، وہ شک و تردید کے شکار ہو گئے اور طرح طرح کی چمی گوئیاں لشکر میں شروع ہو گئی۔ بعض لوگ یہ کہنے لگے الیاذ باللہ کہ امیر المومنین خوف کھا گئے ہیں، امیر المومنین کو ڈر لگ رہا ہے جنگ کرنے سے۔ بعض نے یہ تہمتیں لگائیں امیر المومنین پہ کہ الیاذ باللہ امیر المومنین معاویہ کے لشکر کو حق پر سمجھتے ہیں، قابل جنگ نہیں سمجھتے۔ جب جناب مالک اشتر نے اس لشکر کی ان باتوں کی خبر مولا تک پہنچائی تو امام نے جواب میں یہی عرض کیا تھا، دیکھیے ہدایت کیا ہے، امام نے جواب میں یہی عرض کیا تھا کہ خدا کی قسم علی کو اگر ڈرنا ہی ہوتا تو علی جوانی کے عالم میں ڈرتا، اب جب کہ علی کی داڑھیاں سفید ہو گئی ہیں تو علی کیوں کا ڈر سکتا ہے؟ اللہ تو جہاں تک ڈرنے کی بات ہے تو خدا کی قسم علی کو کبھی خوف نہیں آیا۔ اور جہاں تک یہ جو مجھ سے کہا جا رہا ہے کہ میں لشکر معاویہ کو جو ہے سے جنگ کرنا نہیں سمجھتا، تو امام فرماتے ہیں کہ نہیں میں اس جنگ کے حوالے سے کسی طرح کے شک و تردید میں نہیں ہوں۔ اس کے بعد امام نے جملہ فرمایا تھا کہ یہ جو جنگ کی میں تاخیر کر رہا ہوں بس اس لیے کر رہا ہوں عسا ان یہتد منہم احد، ہو سکتا ہے کہ میرے تاخیر جنگ سے کہ ان میں سے کوئی ایک جو ہے وہ ہدایت پا جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو ہدایت وہ درس ہے کہ جسے ائمہ معصومین علیہ السلام نے جب تک زندہ رہے وہ خود بھی لوگوں کو ہدایت کی طرف بلاتے رہے اور اپنے بعد ہمیشہ لوگوں کو ہدایت ہی کی طرف یعنی ایسی راہیں ہموار کر کے گئے کہ لوگ جو ہے وہ راہ ہدایت سے کبھی بھٹک نہ سکیں۔ لہٰذا اس دوسری آیہ کریمہ میں جو ہمیں پیغام ملتا ہے کہ سوال یہ تھا کہ ہم کیا دعا کریں، تو انسان کو چاہیے کہ وہ یہ دعا کرے کہ پروردگار عالم ہمیں کبھی ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، بعد اس کے کہ ہمیں ہدایت پروردگار تو نے عطا کر دی ہے، ہم اس ہدایت کے راستے سے بھٹک نہ سکیں۔ جی بہت ہی خوبصورت گفتگو آپ نے فرمائی۔ جی اگر اور کچھ ادامہ دینا چاہے تو ٹائم ہے ہمارے پاس، بسم اللہ۔ جی ہاں، میں نے عرض کیا تھا 3 آیتیں ذکر کروں گا، ابھی 2 آیتیں میں نے ذکر کی اور ایک تیسری آیت اس حوالے سے ذکر کروں کہ ہم بطور دعا کیا مانگے پروردگار عالم سے۔ تو یہ 2 آیتیں اس سے پہلے میں نے عرض کی، ایک تیسری آیت کہ جسے متقین کی دعا کی کہا گیا ہے قرآن مجید میں، یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 16، اس میں یہ ارشاد ہوتا ہے ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ اللہ اکبر۔ یہ متقین کی دعا، چونکہ اس سے قبل کی جو آیتیں ہیں اس میں متقین کی صفات کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، صحیح، اور جب متقین کے صفات کو تذکرہ کیا گیا تو انہی درمیان میں یہ آیہ کریمہ ہے کہ جس میں ارشاد ہو رہا ہے کہ متقی وہ ہوتا ہے کہ جو پروردگار عالم سے یہ دعا کرتا ہے ربنا اننا آمنا، کہ پروردگار ہم ایمان لے آئے، فاغفر لنا ذنوبنا، بس اے پروردگار چونکہ ہم ایمان لے آئے لہٰذا ہمارے گناہوں کو معاف فرما، وقنا عذاب النار، اور ہمیں جہنم کی آگ سے نجات عطا فرما۔ واہ ماشاءاللہ۔ تو یہ وہ 3 دعائیں ہیں کہ جس کی تاکید جو ہے وہ ہمیں قرآن مجید میں کی گئی ہے، اور آپ دیکھیے یہ دعا متقین کی دعا ہے، یہ دعا مومنین کی دعا ہے۔ اور عزیزان گرامی میں آپ کو عرض کروں کہ انسان کو ہمیشہ چاہیے کہ انسان اپنے لیے خداوند عالم سے جہنم کی آگ سے بچنے اور اس سے نجات پانے کی دعا کیا کرے۔ بے شک بے شک، اس لیے کہ امیر المومنین نہج البلاغہ میں اس حوالے سے بہت لطیف بات عرض کرتے ہیں۔ امام فرماتے ہیں کہ ما خیر بخیر بعدہ النار، اللہ اکبر۔ امام فرماتے ہیں وہ نیکی نہیں ہو سکتی کہ جس کے بعد جو ہے وہ جہنم ہو، جس کا ٹھکانہ، جس کی انتہا، جس کا نتیجہ جہنم ہو، وہ نیکی کبھی اچھائی نہیں ہو سکتی۔ اور اس کے بعد امام فرماتے ہیں وما شر بشر بعدہ الجنہ، اور وہ برائی نہیں ہو سکتی کہ جس کے بعد جنت ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس کے بعد امام فرماتے ہیں وَكُلُّ نَعِيمٍ دُونَ الْجَنَّةِ فَهُوَ مَحْقُورٌ، یاد رکھو لوگوں کہ جنت کے علاوہ اگر جتنی بھی نعمتیں تمہیں مل جائیں، وہ تمام کی تمام نعمتیں اگر تمہیں مل جا رہی ہیں دنیا میں، اور آخرت میں تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے، تو یہ سمجھ لو کہ تمہیں حقیر سمجھا گیا ہے، تم پستی، تم نے جو ہے گھاٹے کا سودا کیا ہے۔ اور اس پر فرماتے ہیں وَكُلُّ بَلَاءٍ دُونَ النَّارِ عَافِيَةٌ، اور اگر تم دنیا میں طرح کے مشکلات کے شکار ہو، تمہیں جتنی بھی مشکلات کا سامنا کیوں نہ پڑے، لیکن آخرت میں تم اگر جہنم سے بچ جا رہے ہو تو یہی عافیت ہے، یہی سلامتی ہے، یہی امن ہے تمہارے لیے۔
بے شک بے شک. تو معلوم یہ ہوا اچھائی اور برائی کا معیار مولا کائنات کی نظر میں کیا ہے؟ جنت اور جہنم ہونا ہے. کہ انسان جنتی ہو جائے یہ پوری کی مکمل اچھائی ہے، اور انسان جہنمی ہو جائے یہ مکمل برائی ہے. اور یہی وہ جملہ ہے. میں آخر میں بہت لطیف بات آپ کے میں عرض کروں جی بسم اللہ. اگر وقت ہے تو. جی بالکل ہے، بسم اللہ. کہ یہ اتنا اہم شے ہے کہ آپ دیکھیے کہ ہم دعائے عرفہ یقیناً مومنین نے پڑھ رکھی ہوگی. ہم ہمیشہ جو ہے وہ دعائے عرفہ پڑھتے رہتے ہیں عرفے کے دن. یہ دعائے عرفہ کتنی طولانی دعا ہے جو امام حسین علیہ السلام نے میدان عرفہ میں پڑھی. اتنی طولانی دعا ہے دعائے عرفہ. اس دعائے عرفہ میں آخر کے جو جملے ہیں آپ ملاحظہ فرمائیے گا کہ میں نے کہا کہ یہ دعا ہمیں ہمیشہ کرنی چاہیے کہ پروردگار ہمیں آتش جہنم سے، جہنم کی آگ سے نجات عطا فرما دے. آپ دیکھیے کہ دعائے عرفہ اتنی طولانی دعا ہے، اور اتنی طولانی دعا امام نے میدان عرفہ میں پڑھنے کے بعد آخر میں ایک جملہ کہا. اور اس جملے میں کیا کہا امام نے؟ کہتے ہیں کہ اللہم اسألک اللہم حاجتی ان التی ان آتیتہا لم یضرنی ما منعتنی. کہ پروردگار میں نے تجھ سے اتنی دعائیں مانگی، اب آخر میں ایک دعا مانگتا ہوں. اگر اس دعا کو تو نے قبول کر لیا اور میری ساری دعائیں رد ہو جائیں تو مجھے کوئی گھاٹا نہیں، مجھے کوئی نقصان نہیں. اللہ اکبر. اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اگر تو نے میری جتنی دعائیں میں نے کی ہیں، اگر وہ ساری دعائیں تو نے قبول کر لی، اور یہ جو آخر میں دعا مانگ رہا ہوں اگر یہ دعا میری قبول نہ ہو تو میں خسارے میں ہوں، میں گھاٹے میں ہوں. اللہ. البتہ یہاں پر امام کی زبانی یہ باتیں یہ ہمارے لیے درس ہوتی ہے، ورنہ امام معصوم کا اس سے کوئی ربط نہیں ہوتا ہے. بلکہ ہمارا تو یہ عقیدہ یہ ہے کہ امام اس طرح کے جو جملات کہتے ہیں وہ اس لیے تاکہ ہمیں سکھا سکیں، ہمیں درس دے سکیں، اور ہمیں تعلیم کر سکیں کہ ہم پروردگار سے کس طریقے سے مانگیں. یہ مانگنے کا سلیقہ ہمیں اہل بیت نے سکھایا ہے. بے شک بے شک. تو آپ دیکھیے کہ دعائے عرفہ میں اتنی طولانی دعا میں آخر میں امام کیا فرما رہے ہیں کہ آخر میں بس ایک دعا مانگتا ہوں، اگر یہ دعا قبول ہو گئی تو ساری دعائیں میری رد ہو جائیں، مجھے کوئی نقصان نہیں ہے. اور اگر یہ دعا قبول نہ ہو، ساری دعائیں قبول ہو جائیں تو مجھے کوئی فائدہ نہیں ہے. اس کے بعد امام نے کیا فرمایا؟ اسألک فکاک رقبتی من النار. پروردگار میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ تو میری گردن کو آتش جہنم سے نجات دے. تو یہ ہمارا شعار ہونا چاہیے. میں نے عرض کیا کہ امام کے جملات دراصل ہمارے لیے تعلیم ہوتی ہے، تعلیم کے امام منزل تعلیم میں ہوتے ہیں، ہمیں سکھاتے ہیں. تو ہمارا شعار یہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنی تمام دعاؤں میں سب سے اہم دعا جو رکھیں وہ یہ رکھیں کہ پروردگار عالم ہمیں ہدایت کے راستے پر گامزن رکھے، ہمیں دنیا و آخرت میں نیکی عطا فرمائے، اور ہمیں آخرت میں جنتی میں ہمارا شمار کرے، جنت والوں میں، اور ہمارا شمار کبھی جہنمیوں میں نہ ہو جائے. یہ وہ پیغام ہے کہ جو متقی اور ایمان والوں کی دعاؤں کے ذریعے سے ہمیں قرآن مجید اور روایت معصومین میں ملتا ہے. بے شک بے شک. قبلہ اللہ آپ کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. نہایت ہی مفید گفتگو آپ نے فرمائی. مولا آپ کے حوائج کو برآوردہ فرمائے اور ہمارے حق میں بھی دعا گو رہی ہے. ایک دفعہ پھر بھی نہایت ہی تہہ دل سے آپ کے ممنون اور مشکور ہے کہ آپ تشریف لائے اور نہایت ہی مہم نکات پہ آپ نے اشارہ فرمایا. وقت جو ہے وہ قبلہ تقریباً ہمارا انتہا پہ پہنچ چکا ہے. آپ سے اجازت چاہیں گے. التماس دعا. فی امان اللہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. التماس دعا. فی امان اللہ. جزاک اللہ. اس وقت آپ گفتگو سماعت فرما رہے تھے حجت الاسلام علی جناب مولانا سمیع حسین نجفی صاحب قبلہ. بہت ہی خوبصورت گفتگو انہوں نے فرمائی دعا کے عنوان سے اور ہدایت کے عنوان سے. یقیناً انسان اس وقت فلاح کے مقام تک پہنچ جاتا ہے کہ جب اس کو امان مل جائے عذاب الہی سے. عذاب الہی کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے. عذاب الہی بعض لوگ جو ہے جیسے آپ نے عرف میں بھی دیکھا ہوگا، بعض لوگ کہتے ہیں میں یہ کام کروں گا خواہ مجھے جہنم ہی کیوں نہ جانا پڑ جائے. اس نے ابھی جہنم کو در کی کہاں کیا ہے. اگر جہنم کو در کر لیتا تو اپنی زبان پہ یہ لفظ نہیں لے کے آتا. روایت میں ملتا ہے کہ اگر عذاب الہی میں سے جو جہنم ہے اگر اس میں سے ایک چنگاری وہ جو ہے وہ اس دنیا میں آ جائے تو پوری دنیا کو بھسم کر دے گا. آخر میں حجت خدا کے ظہور کے لیے دعا گو ہے. اللہم عجل لولیک الفرج.